वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस में फ़ेसबुक लाइव में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम नुक़बत मलिक है। इस वक्त हमने इस फ़ेसबुक लाइव में जिस शख्सियत को दावत दी है, पाकिस्तान के मशहूर फ़िल्म मेकर जमशेद महमूद, जिन्हें दुनिया जामी के नाम से जानती है, इस वक्त हमारे साथ हैं। जामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, और मेरी आपसे अभी थोड़ी देर पहले जब बात हुई तो पता चला कि आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं इस वक्त। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप कहाँ हैं और क्या वजह हुई कि आप पाकिस्तान से निकले एकदम से। अच्छा, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी अमेरिका आया हूँ अपने भाई के पास। एंड वजह यह है कि सिचुएशन मेरे हिसाब से थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो लॉयर्स हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि मेरी ट्वीट के बाद ना दे जस्ट लीव द कंट्री। तो अच्छा, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। तो पहले भी हो चुका है सिचुएशन थोड़े दिन पहले। तो मैं गाड़ी में निकल गया था, खंजराब चला गया, वापस आया, फिर सिचुएशन बन गई दोबारा से, और इस दफ़ा नाम ले लिया। तो सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। तो फिर मैंने ज़रा बात मान ली, तो मैं ओवरनाइट ही निकल गया फिर पाकिस्तान से। तो जामी, मैं पूछना चाहूँगी किस किस्म का रद्द अमल जो है वो सामने आया है आपकी ट्वीट के बाद? आपको क्या सुनने को मिल रहा है, क्या आपको फेस करने को मिला? थोड़ा सा अगर इसके बारे में बता सकें। और दूसरा ये कि जब आपने नाम लिया तो क्या ये मतलब 3 महीने पहले आपने ये नाम क्यों नहीं लिया और अब 3 महीने के बाद क्यों लिया? देखें, ये सिचुएशन ही ऐसी होती है कि अगर आप मेंटली रेडी नहीं है ना, क्योंकि एक चीज़ समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान के लॉज किस तरह के हैं, और जिस किस्म का बैकलैश चल रहा है और आता है बैकलैश, स्पेशली ऑनलाइन जो बैकलैश आता है, मतलब वो पहले तो मजाक उड़ाते हैं, पहले बात ही नहीं समझते कि हुआ क्या होगा, सिचुएशन क्या होगी, वो नहीं सुनना आती। पहले तो एक अजाब बन जाता है। एंड मुझे बैकलैश का अंदाज़ा है क्योंकि मैं काफ़ी केसेस को देख रहा हूँ अभी। मैं अभी थोड़े दिन पहले भी एक लहूती मेले पे एक लड़की का लेटर पढ़ा था, और मी टू मूवमेंट को हम सपोर्ट कर रहे थे, और फिर उसके बाद सबको पता है क्या हुआ, मुझ पर केसेस चल रहे हैं उसको खाली लेटर पढ़ने के ऊपर, क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया था उसमें। तो भी अब लर्न हुआ लेसन कि भाई नाम अभी मतलब जब तक रेडी ना हो, क्योंकि बहुत बुरा एक बैकलैश आता है। वो आया, देखें आपके सामने आज के उनका उनका उनकी आउटपुट आ गई है वहाँ से कि केसेस होंगे, क्रिमिनल भी होंगे, सिविल भी होंगे, और ठीक है। तो जो आपने भी होगा। तो आपने कहा कि नाम तब तक नहीं लिया जा सकता था जब तक आप तैयार ना होते। तो क्या अब आप तैयार थे? अब आप तैयार हैं? किस किस्म की तैयारी है ये थोड़ा सा मुझे अगर बता सकें आप। देखिए, तैयारी ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ज़रूरत है एक मी टू मूवमेंट को ना पुश करने की, और हमारे पास कोई ऐसा समझ लें कि वेपन नहीं है जिस पर हम लोग लड़ सकें। तो थोड़ा सा ये सैक्रिफिशियल है कि किसी को आना पड़ेगा, कोई आता ही नहीं, डर के मारे नहीं आते कि पता नहीं क्या होगा, केस में होगा क्या, मतलब हम सबको पता कोर्ट में क्या होता है, तो सभी डर जाते हैं। तो देना ऐसे भाई इतनी बातें कर रहा हूँ मैं, अगर इतना लड़ रहा हूँ तो कुछ थोड़ा सा फिर देते हैं, अपनी गर्दन आगे करते हैं, फिर कटें। ये अभी तो ये प्लान है। अच्छा जामी, जो आपने अक्टूबर में जो ट्वीट्स की, 150 कैरेक्टर्स में आपने जिस हद तक हो सकता था आपने बयान करने की कोशिश की कि आपके साथ क्या हुआ। अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं कि अगर थोड़ा सा आप बता सकें कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, आपके मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ कि उस वक्त आपकी क्या उम्र थी और क्या किन हालात व वाक़यात के नतीजे में आप वहाँ पहुँचे थे। क्योंकि हमने तरदीद में देखा कि हमीद हारून साहब ने कहा है कि वो उन्हें याद नहीं है कि वो कभी भी तन्हाई में आपसे मिले थे। तो ज़रा थोड़ा सा अगर इस बात को थोड़ा सा बयान कर सकें। लेकिन उन्होंने तो सिंपल सी बात की कि मैं मिला ही नहीं हूँ। उनको याददाश्त का तो बात आई थिंक उन्होंने नहीं की। उन्होंने ये बोला कि वो मुझसे कभी अकेले में मिले ही नहीं। लेकिन अब आई डोंट नो कोर्ट केसेस में क्या होता है, लेकिन मैं आपको दरवाजे से लेके, मैरिट वाला जो घर है, दरवाजे से लेके, गेट से लेके, कमरे से लेके एक ही चीज़ बता सकता हूँ, इवन बाथरूम तक, बेसन किधर है, बाथ टब किधर लगा हुआ है, और आपका तो मतलब पूरे सिनेरियो बता सकता हूँ, कौन सा बिस्तर किधर लगा हुआ है, टेबल कहाँ पे है, टीवी कहाँ रखा हुआ है। और ये वो वाली बातें जो कि सब्सटेंशियल नहीं है, जैसे जैसे बात हो रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मैं मिल गया हूँ। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद ऐसी छोटी बात है जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे फेसबुक पे हैं, एटलीस्ट उनको पता होगा कि मैं
کتنا پرو پاکستان ہوں، اتنا پرو پاکستان ہوں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑتا ہوں بھائی. یہ میری اپنی تھیوریز ہیں. میں سمجھتا ہوں آدمی اگر پرو پاکستان ہے تو اگر کچھ جگہ صحیح ہے تو کچھ جگہ غلط بھی ہے، تو میں بہت بولتا ہوں. تو یہ اتنی اور بات ہے کہ میں کیسے کیا بولوں اس بات پہ. مطلب آپ اگر جو میرا لیول تو اس دوستی کا وہ کسی کو اندازہ لگائے تو اگر ہولی سنر بک تھی اس میں مرزا جامی نام سے لکھا تھا میرا نام. جو کام میرا لکھا ہے وہ ایسے بھی میرا لکھا ہے جو میں نے نہیں لکھا اپنا ایسے خود. وہ میری انگلش ہی نہیں ہے وہ اوور پرنٹڈ ہے اس میں ہولی سینر کے اندر میرے نام سے مرزا جامی. آئی ہیو نیور یوز مرزا جامی ایور. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دوستی اور یاری اتنی ہو کہ آدمی بے تکلفی ہوتی ہے. اور میں نے آج تک کام نہیں کیا ان کے لیے ان کے آفس سے. خالی اس وقت لے آؤ جب بک کی بن گئی تب آتے میں ایک دفعہ گیا یا 2 دفعہ. ہمارا سارا کام ان کے گھر سے ہی ہوتا تھا. تو آپ نے یہ جو انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے تھوڑی دیر پہلے، یہ آپ نے دیکھی ہے، پڑھی ہے آپ نے؟ جی پڑھی میں نے. اس میں اپنا اسٹیٹمنٹ بھی ڈال دی کلیئرلی. تو دیکھیں اس میں آپ سے ایک سوال بس یہاں کرنا چاہوں گی کہ اس اسٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور دوسرے ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی جو رد عمل دیکھا ہے لوگوں کا وہ یہی ہے کہ جس شخصیت کا نام آپ نے لیا ہے، اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان میں آزادی اظہار کے لیے کام کرنے والے جو چند لوگ ہیں ان میں بہت بڑا نام ہے ان کا. آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس الزام کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں آزادی صحافت کو جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے. ڈان اخبار کو پہلے سے ہی بند کروانے کی ایک جو ہے وہ کوششیں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو وہ کی جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آپ کے اس شخصیت کا نام لے دینے سے؟ دیکھیں 13 سال ہو گئے اسی وجہ سے. میں یہ میری پرسنل ایشو تھا. میں یہ ڈان کے خلاف نہیں تھا، اور میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ان کے پوائنٹ آف ویو آنے کے بعد. اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ اگر میں کہیں بھی لگتا ہے کسی کو کہ میں ڈان کے خلاف جاؤں گا تو میری پنشمنٹ جائز ہے. اٹس ناٹ اگینسٹ ڈان. ورنہ آپ جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے جو ڈان کے خلاف ہے اس وقت جس سے ان کا پڈا چل رہا ہے، اگر میں ان کے ساتھ جا چکا ہوتا آج یہ چیز ہوتی ہی نہیں، کیونکہ کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ سب کو پتا ہے. جو چیزیں میرے پاس ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ کورٹ نہیں یوز سکتے ہیں، اگر میں یوز کر لوں کسی پارٹی کے ساتھ مل کے تو آپ نوبت یہاں تک نہیں آتی کہ ہم ڈسکس کر رہے تو بات ختم ہو چکی ہوتی. آج بات اسی لیے اب تک چل رہی ہے کہ تمیز کا کوئی دائرہ ہے، کوئی لیگلٹیز ہیں. آپ کورٹ کیس کریں مجھ پہ، جو بھی کرنا طریقے سے کریں گے. اور میں نے اگین دوبارہ بولا کہ اگر کوئی غلط طریقے سے ہوگا تو پھر میں بھی غلط طریقے سے کام کر سکتا ہوں. یہ میں نے کلیئرلی اپنے پوسٹ میں لکھا ہوا ہے. لیکن میں یہ ایسا انسان نہیں ہوں جو کہ ایسی حرکتیں کروں. اور دوسری بات یہ کہ سینسرشپ کی اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ تو کلیئرلی جس دن میں پہلی دفعہ آیا ہوں اباؤٹ 95 days پہلے، سب کو پتا ہے کہ بائی دا نمبر کتنی دفعہ میری پوسٹ سینسر ہوئی ہے، کب اتاری گئی، کب کاٹی گئی، کب چڑھائی گئی، کب دبائی گئی، کب چھپائی گئی. اور وہ شروع کے 10 دن تک وہ فیچر بھی نہیں تھی. وہ لنک تھا، فیچر نہیں کی گئی اسکرولنگ کے لیے. تو اور ابھی بھی میں 2 دن سے بلکہ 2.5 دن سے ٹویٹ کر رہا ہوں، میری نیوز نہیں ڈالی گئی ہے، کہیں بھی نہیں ڈالی گئی ہے. اب یہ ایک مذاق نہیں ہے، یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے جس کو اگر اتنی ہی سینسرشپ میں لانی ہے بات کو تو پہلے تو اس کا جواب دینا چاہیے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، بات کیوں نہیں کر سکتے، کون ہے، کتنا بڑا انسان ہے. اور اگر آپ اتنے فلیگ بیرر ہیں سینسرشپ کے خلاف اور چیزوں کے خلاف تو بھائی آپ کریں. ابھی بھی آپ نے جو نیوز ڈالی ہے ڈان نے وہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں لیا ہے. جو میری ٹویٹ ڈلیوری کی آپ نے وہ ڈال دی ہے. جس طرح آپ نے مجھے کال کی ہے، مجھے کوئی کال نہیں آئی ڈان سے، میرا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں لیا گیا. یہ ایک بہت ہی ڈکٹیٹوریل ایک کالم آ گیا، ڈان نے خود ہی چلا دیا اپنا پیج پورا لے کے. 3 دن سے میرا کوئی نہیں چلایا، اور میں بولتے رہے ہم سب پلیز ہمارا بھی ڈال دیں. خالی یہ ایک نہیں ہے، ڈان نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں ڈال پا رہا ہے. اب بات سمجھنے کی ہے، وہ چیئرمین ہے شاید اے پی این ایس کے،
تھوڑا سا بات سمجھنے کی ہے. میں بالکل سمجھ رہی ہوں آپ کی بات. میرا یہیں پہ یہ اتنا جو تھوڑا سا کنفیوژن جو ہو رہی ہے اسی کو کلیئر کرنے کے لیے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ یہ جو ساری سچویشن ہے, چونکہ پاکستان میں پہلے ہی آزادی اظہار رائے پہ اتنی قدغنیں ہیں اور اتنی چیزیں ہیں جو ہم پچھلے 3-4 سالوں میں جو ہے وہ بہت بڑھتی ہوئی دیکھتے آئے اس حوالے سے, کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ سارے واقعے سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے اس ساری صورتحال کو لے کے پاکستان میں, جہاں بہت کم آوازیں جو اس وقت باہر آ رہی ہیں شاید وہ بھی دب جائیں, کچھ ایسا کچھ نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ہم ابھی جھوٹ بولیں کہ کیونکہ کوئی اور فائدہ اٹھا سکتا ہے. میرے کو یہ تھیوریاں نہیں سمجھ میں آتی کہ ابھی جھوٹ بول دو, بعد میں ابھی فائدہ ہے جھوٹ کے اندر, کیونکہ جو جھوٹ سچ بولنے والا انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنا کام اگر نہیں کرے گا نا تو پھر ہر چیز خراب ہو جائے گی. اب دیکھیں میں نے کسی بھی ایجنسی کے ساتھ مل کے کچھ نہیں کیا, لیکن میری تصویریں یوز کر رہے تھے سپہ صحابہ والے ڈان کے آفس کے باہر کھڑے ہوئے. می ٹو کو سپہ صحابہ سپورٹ کر رہا تھا. جب ڈان کے اپنے لوگ میری نہیں لکھ رہے تھے, میری نیوز نہیں لکھی انہوں نے جس طرح ہونی چاہیے تھی, دوبارہ 2 دن بعد پھر ہوا ہے. تو ابھی بھی آپ سب ٹویٹر پہ جا دیکھ سکتے ہیں 2 دن سے ذرا ہٹ کی پوری ٹیم غائب ہے. حسن زیدی بھی نہیں لکھ رہے ہیں, ناصر عباس نے کون وہ بھی نہیں ہے, ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں سب. یہ طریقہ تو نہیں ہے ڈان کا. اور دوسری بات یہ میں نے اپنے اس میں لکھا ہوا ہے اپنی ٹویٹ میں کہ میں ڈان کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا, نو میٹر واٹ. یہ ریکارڈنگ ہے آپ کے سامنے ہے. میں کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جاؤں گا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں. میرا یہ کام ہی نہیں ہے, اٹس اے پرسنل ایشو. اور پوائنٹ یہ ہے ابھی یہاں آنے کا بھی پوائنٹ یہ ہے کہ میٹو جو ہے ہائی جیک نہ ہو جائے, نہ میں ہائی جیک کروں نہ کوئی اور ہائی جیک کرے. پوائنٹ اس وقت آنے کا یہ ہے کہ طریقے سے اس پورے موومنٹ کو چلایا جائے, بجائے ڈرایا جائے, دھمکایا جائے. اور اگر میرے آنے سے کوئی لاز صحیح ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے فائن, ہمیں بہت چپت پڑے گی اس بات کی, لیکن آئی گیس کسی نہ کسی کو تھوڑا سا سیکریفائس کرنا پڑے گا. لیکن دیٹ از the only issue. میں ڈان کے خلاف کیوں کروں گا؟ تھوڑی سی آپ اگر روشنی ڈالیں, کیونکہ حمید ہارون نے تو اپنی اسٹیٹمنٹ میں صاف کہہ دیا کہ وہ اب لیگل ایکشن لے رہے ہیں آپ کے خلاف بھی, اور جو آپ کے ساتھ اور لوگ کوئی ملے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی. آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت؟ آپ نے ٹویٹ کر دی اور اس کے بعد آپ نے ملک چھوڑ دیا, تو اب آگے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ٹیک اپ دس ایشو اینڈ آر یو گوئنگ ٹو کورٹس؟ دیکھیں اسٹریٹجی اب یہ ہوئی کہ کیا وہاں سے لیگل نوٹس آتا کیا ہے, تو اور میں ملک تو کبھی نہ چھوڑوں, میں واپس آؤں آف کورس. یہ اس وقت خالی یہ تھا کہ کسی نے مجھے بولا تھا کہ ابھی نکل جائے, تو وہ سب کو وجہ پتہ ہے کیونکہ پیپل آر پاورفل. فائن, بات سمجھ میں آتی ہے. تو اور جو ایکشن اب لینا ہوگا تو لیں گے. اب 3 کیسز مجھ پہ ویسے بھی چل رہے ہیں, میں نے ایک اور 2 لڑکیوں کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور ڈیفیمیشن کیسز چل رہے ہیں. تو وہ ہیں تو ہیں, کیا کر سکتے ہیں, جھیلیں گے اس کو. تو جامی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیسے آپ بتا سکتے ہیں, آپ بیان کر سکتے ہیں سارے واقعے کو کہ کیسے کیا ہوا تھا؟ جیسے آپ نے کہا کہ ایک کمرے میں کیا کیا چیز پڑی تھی, میں سب بیان کر سکتا ہوں. عدالت تو ثبوت مانگتی ہے, سو ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ثبوت تو مختار مائی کے پاس بھی تھے, ٹھیک ہے نا, سب کنوکٹ بھی ہوا ہے, سب چھوڑ دیے گئے. تو وہ ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو مردوں کے اسپیشلی اس ریپ اور اسالٹ کے کیس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس دفاع ہی نہیں ہے. سوڈمی کے اندر آتا ہے, وہ ریپ میں آتا ہی نہیں. ایسے سم مردوں کے ریپ ہی نہیں ہوتے ہی نہیں. آپ کے لاء میں ایسا ہے کچھ. تو دیکھیں ابھی مسئلہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. یہ بیسکس پہ چلی گئی بات کہ ہو سکتا ہے لاس صحیح کرنے پڑ جائیں اور کچھ کام ابھی تو ہم اس پہ چلے گئے واپس, اور جو کہ بہت پینفل ہوگا. آئی ٹوٹلی ایگری. مطلب ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. جامی آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے, آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن ہے اس سارے سلسلے کے بعد, اور آپ کے بچے اگر آپ سے سوال کر رہے ہیں اس بارے میں یا کچھ؟ دیکھیں اچھی بات ہے کہ میری فیملی ایک بڑی اسٹرانگ
فیمنسٹ فیملی، کیونکہ میری اماں چلاتی ہیں ہمارا خاندان. ہمارے گھر میں عورتیں بہت اسٹرانگ ہیں. تو وہی بات ہے، جہاں عورتیں اسٹرانگ ہوتی ہیں پھر وہ تھوڑا سا نا ڈر کم ہوتا ہے. تو پھر خاندان ہمارا یہ ہے کہ جہاں میں شوٹ کر رہا تھا ماؤنٹ پیلس پہلے سے میرے نانا نے بنایا. وہ آرکیٹیکٹ تھے انڈیا کے سب سے پہلے مسلم آرکیٹیکٹ. تو ہمارا خاندان یہ ہے. میرے والد ڈاکٹر طیب محمود تھے، پاکستان کے ٹاپ ڈینٹسٹ. تو ہم لوگ، میرا سارا کام اگر آپ نوٹ کر لیں تو سارا کام ہی تھوڑا سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا کسی بھی سسٹم کے خلاف ہے. وہ یہ ابھی سے نہیں، یہ 20 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. چاہے وہ آپ بم پٹا ویڈیو اٹھا لیں، چاہے وہ دور دیکھ لیں اس میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی، تو دہانی اٹھا لیں جس میں خالی لڑکی ہے تو کوئی مرد ہی نہیں ہے اس کے اندر. اینڈ آور بیٹل اگینسٹ آئٹم نمبرز. اینڈ یہ ایک کیس نہیں ہے، یہ ہمارا چل رہا تھا ایڈہاکلی. اب ہم پراپرلی کر رہے ہیں میٹو کے لیے، تو اب ہم پراپرلی کر رہے ہیں چیز. تو آپ نے کہا کہ آپ میٹو سے بہت ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مجھے یہ آپ کا جو واقعہ ہے، جو آپ کی باتیں ہیں سامنے آنے سے ایک غیر معمولی چیز ہوئی کہ پہلی بار یہ چیز اب ڈبیٹ میں سامنے آ رہی ہے. میں آپ سے دوبارہ یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے، کیونکہ اگر پاکستان کا لیگل سسٹم، اب یہ بھی ڈبیٹ ایک دم سے سامنے آ گئی، یہ بھی سوال آ گیا ہے کہ پاکستان میں تو لا ہے ہی نہیں مرد کے ریپ کو لے کے. اگر بات کی بھی جائے تو عورت کے بارے میں بات کی گئی ہے، آئین میں بھی یہی ہے، قانون میں بھی یہی ہے. سو یہ بتائیے کہ اب آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے. آپ نے کہا سیکریفیشل ہوگا، مجھے سیکریفائز کرنا پڑے گا، تو تھوڑا سا اگر اس کو الیبوریٹ کر سکیں کہ آپ کا کیا کردار ہوگا، کس طرح سے آپ اس کو اسٹریٹجائز کریں گے اور کیسے آگے یہ بات چلے گی. کیا یہ بات، اب آپ نے نام لے دیا، اب آپ ملک سے باہر آ گئے، اس کے بعد کچھ ٹویٹس ہوں گی، کچھ رد عمل آئے گا اور اس کے بعد پھر یہ بات خاموش ہو جائے گا، معاملہ کیسے چلے گا؟ دیکھیے، ملک میں اس لیے نہیں آیا کہ میں کورٹ کیس سے بھاگ رہا ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ میں بڑا ہارڈ کور نیشنلسٹ آدمی ہوں. میں آرام سے باہر رہ سکتا ہوں، لیکن میں نے چوز کیا 20 سال سے پاکستان میں رہنا، پوری فیملی کو رکھنا. لیکن بات وہی ہے کہ جو سسٹم ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جو میرے اپنے کورٹ کیسز چل رہے ہیں ابھی، دوسرے کیس کے اندر بھی ویری امپراپر. ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا طریقہ ہے جو کہ میرے کو نہیں سمجھ آ رہا. اور میں جو اس قسم کا آدمی میں ہوں وہ امپرووائز کرتا ہوں. اور فائن، یہ میرا کوئی سسٹم نہیں ہے لا اور یہ آرڈر یا واٹ ایور کورٹ کیسز، لیکن اس میں بھی دیکھے جائے گا کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو پاورفل ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے. سیڈلی جو میرے پاس پاورفل چیزیں ہیں وہ ایتھیکلی میں یوز نہیں کر سکتا، جس کو ایگزیکٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جامنی یوز کر رہا ہے اور میں یوز نہیں کر رہا. ورنہ اگین آئی ایم سیئنگ کہ آج کورٹ کیس تک بھی بات نہیں جاتی شاید. تو ناٹ دیٹ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ چیزیں پاکستان میں کافی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، انسان ہر آدمی اپنے ہاتھ پاؤں مار کے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. تو اٹ ول بی اے ویری لیگل پروسیس جو میں کروں گا، اور اگر اس میں جیل جانا پڑے گا جائیں گے جیل، بھائی کیا کر سکتے ہیں. لیکن میرے حساب سے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوگی اس کے اندر کہ وائنسٹین کی طرح ایک بڑا کیس، لینڈ مارک کیس بنے تو ہی وکٹم اور لوگوں کی زندگیاں تھوڑی سی بچ سکتی ہیں، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. میں بڑے دن سے ٹرائی کر رہا ہوں. یہ ایسے کیسز بہت مشکل ہیں. ہر آدمی دیکھیں، پہلی بات تو ایسے کیسز میں کوئی سامنے ہوتا ہی نہیں، کوئی وٹنس تو ہوتا ہی نہیں. پھر پرانی ہو چکی ہوتی ہے. اب اتنی ایک تکلیف دہ چیز ہوگی کہ جو میں کہوں گا وہ کسی نے سنا نہیں ہے، جو کسی نے دیکھا نہیں کیا ہوا کیا. تو یہ بہت ہی ایک گھنونا، ایک گھٹیا پروسیس ہوگا، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا جامی، آخر میں بس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اکتوبر سے لے کے ابھی تک جو سوشل میڈیا پہ ہم نے ریاکشن دیکھا ہے، آپ اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ پبلک جو کچھ کہہ رہی ہے، بہت سارے لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ مخصوص حلقے ہیں جو آپ سے یہ کام کروا رہے ہیں، جو آپ کو یوز کر رہے ہیں، آپ کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 سال بعد آپ کو کیوں خیال آیا. سو اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ جوابات سے آپ کو ڈیل کرنا پڑا ہوگا. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کس طرح سے یہ سب کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو جواب دے رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، انگیج ہو رہے ہیں ڈائلاگ میں؟ دیکھیں، وائنسٹین کے خلاف 13 سال پہلے کوئی نہیں آیا، 20 سال پہلے بھی کوئی نہیں آیا. میٹو ابھی آیا.
اور ایک سپورٹ پروگرام چل پڑا ہے, ایک پورا سسٹم تھوڑا سا چل پڑا ہے, اور دنیا تھوڑی سی ایزی ہو گئی ہے اس چیز کے بارے میں. اور سپورٹ تو آپ کے سامنے, یہ ایسی کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہو کہ جو میرے اپنے بیسٹ بڈیز تھے, جتنے ٹویٹر پہ, جتنے فیس بک پہ آپ کے بیسٹ جرنلسٹ ہیں, جو کہ آپس میں دوست رات میں بیٹھتے ہوں گے, ساتھ جو بھی کرتے ہوں گے, وہ آج نہیں بولے, کل نہیں بولے, 60 دن سے 90 دن سے نہیں بولے. تو جو بولے ہیں وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو بیچارے آئے ہیں, کبھی جرمنی سے کوئی کال کر رہا ہے, کوئی امریکہ سے کر رہا ہے, پاکستان سے, ادھر سے, پتہ نہیں لاکھوں لوگ آئے ہیں, مذاق کے علاوہ لاکھوں لوگ آئے ہیں سپورٹ کے. تو جو اصل چیز تو یہ ہے کہ جو میری آنکھیں جس چیز پہ کھلی ہیں وہ یہ ہے کہ اسپیشلی ان کیسز میں جہاں دوست ہیں یا سیلریز یا آپ کی تنخواہ کسی جگہ سے بنی ہوئی ہے, روزی روٹی کہیں سے بنی ہوئی ہے, بہت مشکل ہے انسانوں کا نا سٹینڈ لینا پہ. یہ میں نے بہت غور سے دیکھا, آپ کا دوست نہیں رہتا. اور اس انکریڈیبل کہ جرنلسٹ جو کہ پورے دن ٹویٹ کرتے 50 دفعہ, وہ 3 دن سے غائب ہیں, چپ ہیں, اور ایسے چپ ہیں کہ مطلب اب ہنسی آ رہی ہے کہ یار مطلب کمون یار, مذاق بن کے. تو یہ ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی کہ جرنلسٹ اپنے آپ کو بڑے وارئر کہتے ہیں, لیکن میں نے اس سے زیادہ پھٹو لوگ نہیں دیکھے, کچھ لوگ, سب نہیں. This is really sad. چلیے جامی, بہت بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا. ہم فالو کرتے رہیں گے اس کیس کو, اور دوبارہ بھی جب بات ہوئی تو آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے. بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے اس فیس بک لائیو میں ہم سب کو جوائن کرنے کے لیے, سب لوگوں کا. تھینک یو.